बुजुर्ग है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग है। बिहार शरीफ में हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी, नालंदा शरीफ में, बिहार शरीफ में आपका मदार है। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपना है, नौ उम्री का जमाना है। दोनों भाई अपने घर से बाहर किसी काम से निकलते हैं। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी है, उनके साथ उनके भाई है, दोनों भाई घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। इतने में बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, सैलाब आते हैं, पत्थर बरसने लगता है, बारिश बरसने लगता है। हजरात उधर बारिश बरस रही है, इधर शरफुद्दीन यहिया मनीरी के माँ ने अपने आंचल को उठाया है और कहा है मौला जब जब बारिश हो, जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, जब जब बादल बरसे, जब जब पत्थर बरसे, मौला मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना, मेरे शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना। बारिश बंद हुई है, चंद दिनों के बाद एक भाई घर को लौट आया है। माँ ने कहा दूसरा भाई कहाँ है? बेटे ने कहा माँ हम दोनों साथ थे, बारिश हो रही थी, आंधी आई थी, तूफान चल रहा था, अरे माँ इसी में हम दोनों भाई बिछड़ गए, एक भाई मुझसे रुखसत हो गया, पता नहीं कहाँ है। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी के लिए माँ ने उसी वक्त आंचल उठाई, दुआ मांगा, ऐ मौला मेरा बेटा दोनों घर से बाहर निकला था, मैंने तुझसे फरियाद किया था, मैंने तुझसे दुआ की थी, मौला मैं अब भी आंचल उठा के दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे आला, ऐ रब्बे खुदा मेरा बेटा शरफुद्दीन जहाँ कहीं हो, आंधी आए, तूफान आए, बादल बरसे, पत्थर गिरे, मौला शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना, शरफुद्दीन की हिफाजत करते रहना। चंद साल गुजर गए, बरसों हाथ जमाना गुजर गया। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी अपने किसी इलाके में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत में मसरूफ हो गए। कामिलियत और काबिलियत और मकाम मर्तबे पाने के बाद जब हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी की माँ ने एक दिन अपने मुसल्ले से बैठकर दुआ की, नमाज के बाद मौला मैं मेरे शरफुद्दीन को देखना चाहती हूँ, मेरे शरफुद्दीन को देखना चाहती हूँ, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अल्लाह माँ की दुआ होती है, शरफुद्दीन यहिया मनीरी को रब्बे कदीर भेजता है, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। माँ ने दरवाजे पे आहट सुनी, दरवाजे की करीब आई, कहा कौन? कहा माँ मैं शरफुद्दीन हूँ। माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी को अपनी माँ ने अपने बेटे को जैसे ही देखा है, हैरत और इस्तेदाद की इंतहा, हैरानगी की इंतहा है। माँ देखती रही है, कभी बेटे को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी बेटे को देखती है, कभी जमीन को देखती है, कभी बेटे को देखती है, कभी छतों को देखती है। हजरत शरफुद्दीन ने कहा माँ तो इस तरह क्यों देखती? शरफुद्दीन की माँ ने कहा अरे बेटा मैं क्यों ना देखूं, इसलिए कि बारिश बरस रहा है, आसमान से बादल बरस रहा है, आंधी आई है, तूफान आया है, मगर तेरा जिस्म भीगा नहीं है। बारिश बरस रही है, तेरी दाढ़ी भीगी नहीं है, बारिश बरस रही है, तेरा जिस्म भीगा नहीं है। बारिश अगर बरसे तेरा जिस्म भीगना चाहिए, तेरी दाढ़ी भीगनी चाहिए, तेरे कपड़े भीगना चाहिए। आखिर बात क्या है? बारिश बरस रही है, तू चलकर आया है, तेरा जिस्म नहीं भीगा। माँ से कहा अरे माँ जिस दिन मैं निकला था तूने दुआ दिया था जब जब मेरा शरफुद्दीन बाहर हो, आंधी आए, तूफान आए, मौला इसकी हिफाजत करना। अरे माँ तेरी दुआ का सदका है, जब जब बारिश बरसा है शरफुद्दीन महफूज रहा, शरफुद्दीन महफूज रहा है। हजरात जब अल्लाह वालों को माओं की इस कदर दुआ की जरूरत हम जैसे आप जैसों को किस कदर जरूरत है, मगर दोस्तों आज इस नेमत के साथ खेल किया जा रहा है। अदियार ने गैर मज़ाहिब ने तो ऑल्ड हाउस बना दिया। कभी तो सोचकर हमें अफसोस होता कि आज 10-20 साल के बाद मुस्लिम माशरे में भी वो दिन आ जाए कि लोग अपने माँ बाप को घरों से निकाल कर ऑल्ड हाउस में ले जाकर डाल दे। आज का हालात भी कुछ इस तरह के ही हैं। बेटा एसी में सोया है, बेटा नरम बिस्तरों पर सोया है, बाप दरवाजे के बाहर खाटले पर सोया है, दिल कलीजा फटने लगता है जब इस तरह के हालात और इस तरह के वाकयात सुनने को आता है। आज तू कमाने लग गया, तू माँ बाप को आंखें दिखा रहा है। आज माँ बाप की बेबसी और उनके वो है गैर माशी और उनकी रोजी रोटी बंद हो जाने पर, कमाई बंद हो जाने पर आज तू आंखें दिखाता है। याद रख वही माँ बाप है जिसने तुझे रातों को
بستر پہ اپنے لیے اپنی نیند کی قربانی پیش کی ہے، اور گرمی اور سردی کے موسم میں تیرے لیے خود کو انہوں نے تکلیف میں ڈالا ہے اور تجھے چین و سکون دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے، وہ بھی آج کے اس جو ہرشربا ماحول میں جہاں ہر چیز کی سہولت ہے، اس زمانے میں جب پیدائش ہونا اور بچوں کا پالنا اتنا دشوار تھا، اس زمانے میں جب بچہ بیمار ہو تو ہفتوں تک وہ صحیح نہ ہوتا، دواؤں کا دور دور تک پتہ نہ تھا، علاج و معالج کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آج تو ذرا سی بدن گرم ہو تو ہم ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں، مگر دوستو آج کا نوجوان تھوڑی تھوڑی کمائی اور ذرا سی بلندیوں پر پہنچ کر وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا۔ اے نوجوان، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں کس نے اس چیز کا حق دیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تو اس کی دلاداری کرے، اسے ستائے، اسے مارنے تک آ جائے؟ بعض بدبخت اور بدنصیب ماں باپ کو جوتوں سے بھی مارتے ہیں، انہیں لات دے کر گھروں سے باہر نکالتے ہیں۔ تیری خاصی اور تیری بیماری اور تیری تکلیفوں نے میری اولادوں کو تکلیف میں نہ ڈال دیا، جیسے وہ اپنی اولادوں کو اپنے ماں باپ سے دور رکھتا ہے، اور محض اپنی بیوی کی باتوں پہ آ کر اپنی آخرت کی نعمت کو اپنے پاؤں سے ٹھکراتا ہے۔ افسوس کی بات ہے جن کے ماں باپ کماتے ہیں، خیر انہیں تو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، لیکن جن کے ماں باپ کمانے سے معذور ہو گئے، جن کے باپ خاص کر ان گھروں کا ماحول ہے اگرچہ باپ نے سب کچھ کیا ہو لیکن اس کے بڑھاپے کا فائدہ اولاد ضرور اٹھاتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، تم جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جیسا پھل لگاؤ گے ویسے تمہیں پھل ملے گا، تم جیسا عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں عمل ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، معاشرے کی یہ افسوسناک المیہ ہے، مگر دوستان محترم میں آپ کو بتاؤں زمانہ رسول کا وہ واقعہ جب ایک نوجوان صحابی میرے رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری ماں کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں، جو کچھ ملتا ہے کچھ صدقہ باقی سارا کچھ ماں کی خدمت میں حاضر کرتا جاتی ہے، پیر دبائے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر حج کرایا ہوں۔ اے آقا، اتنا ہی نہیں، عرب کے ریت کا وہ حال تھا، گرمی کا وہ عالم تھا، شدت گرمی کا حال یہ تھا کہ عرب کے ریت پر اگر چنا کچا ڈال دیا جاتا وہ بھن جاتا، کچا گوشت ڈال دیا جاتا یا رسول اللہ وہ بھن جاتا۔ ایسی سخت گرمی میں میں نے ننگے پیر اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 دفعہ حج کروایا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک نے جو بات فرمائی تھی وہ سنو، نبی فرماتے ہیں، اے نادان، تو اپنی ماں کو 7 دفعہ حج کرانے پر یہ سوچتا ہے کہ تو نے حق ادا کر دیا؟ یاد رکھ، تیری پیدائش کے وقت جو درد کے جھٹکے ہوئے تھے اس کا چارانہ حق بھی تو نے ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ ہو تو عمرہ پہ بھیج دیا، وہ سمجھتا ہے میں نے جنت کی ٹکٹ حاصل کر لی، مگر دوستان محترم، ماں باپ وہ لازوال نعمت ہے جس کے کھو جانے کے بعد دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی ملاقات کے لیے ہم کبھی قبرستان جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر قائم رکھے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے نزدیک مشکل ترین کام، سب سے مشکل ترین کام ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے بوڑھا اور کمزور ہوتے دیکھنا، بوڑھا اور کمزور ہوتے دیکھنا۔ یقیناً دوستو، اگر اللہ رب العزت کسی انسان سے اگر یہ کہہ دے مولا کہ اے بندے مانگ، تو جو مانگنا چاہے میں تیری اس مانگ کو پوری کروں گا، ایک خواہش کو اظہار کر، تو یقیناً میری سوچ و فکر کے مطابق میں دعا یہ کرتا، مولا دنیا میں کسی کے ماں باپ کو کبھی مجبور اور محتاج نہ کرنا، انہیں جتنی بھی عمر دی ہے مولا عزت، صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دینا، کبھی انہیں مجبور اور انہیں محتاج نہ کرنا۔ یقیناً دوستو، یہ وہ نعمت ہے جب یہی نعمت کو ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے دیکھتے ہیں اور مختلف وقتوں میں مختلف قسموں کی دوائیاں لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل ہمارا پھٹنے لگتا ہے، ہمارے درد کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہی ماں باپ جس نے ہمیں دنیا میں لایا، وہی ماں باپ جب بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کر چل نہیں سکتے، ہمیں خود چلانے سکھانے والے جب خود چلنے سیکھنا کمزوری اس قدر آ جائے کہ وہ چل نہ سکے تو یقیناً دوستو شدت سے دل بھر جاتا ہے، راستے ہمیں ویران لگتے ہیں کہ
کہ جس نے ہمیں چلنا سکھایا آج وہ خود چل نہیں پا رہے ہیں، وہ جس نے ہمیں دیکھنا سکھایا جب ان کی نظریں کمزور ہو جاتی ایسا لگتا ہے دنیا اندھیرا ہو چکا ہے، دکھانے والے جب خود دیکھ نہیں سکتے درد سے دل شدت سے مر جاتا ہے، اور جو ہے ہمیں دنیا ہمارا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ہمیں دنیا میں لایا جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے دنیا ہمارے لیے بے معنی ہو چکا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے جینے کا کچھ نہ رہا، دنیا میں لانے والے ہی جب دنیا سے چلے جائے۔ اے میرے دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تھوڑی دیر ان کی خدمت یقیناً اللہ رسول کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جب یہی مشکل میں مبتلا ہو جائے، پریشانیوں میں آ جائے تو یقیناً دوستو دنیا کی وہ مشکل ترین پہاڑ ایک ہمدرد اور وفادار بیٹے کے دل پہ آ پڑتا ہے اور وہ شدت غم سے ڈوب جاتا ہے کہ ماں باپ اگر اتنی مشکل میں مبتلا ہو جائے، جسمانی سردیوں میں ہمیں بستر والی جگہ سے اٹھا کر اپنے پیٹ پر سلایا ہو اور خود پیشاب کی جگہ پہ سویا ہو، اس ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والے نوجوان تمہیں کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ اگر تم اس کی خدمت نہیں کر سکتے، انہیں راضی نہیں کر سکتے، محبت سے بات نہیں کر سکتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم کسی کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کی یا خود کی مرضی پہ آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دیا ہے اور اگر یہ نعمت ہے تمہارے حصے میں تو اس کی خدمت کرو، جو بھی موقع ملے اس کی عزت کر لیا کرو، اسے راضی کر لیا کرو۔ اب ان کی کوئی تمنا نہیں رہتی۔ آپ میں سے اکثر لوگ باپ ہے کسی بچے کے جو شادی شدہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ بچے جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ماں باپ کی خواہشات کھانے کی ختم ہو جاتی، بچے جب کسی چیز کو چاہنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی چاہتے ختم ہو جاتی۔ وہ تو تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا اور کامیاب ہو گئے، اب ان کی کیا خواہش رہی؟ کھانے کی لذت ختم ہو چکی، منہ کا مزہ ختم ہو چکا، زمانے کی رنگینیاں ختم ہو چکی، اب صرف ایک ہی تمنا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ مجھے عزت دے، وہ مجھے محبت دے، وہ مجھے پیار دے، مجھے آ کر پوچھے ماں تجھے کیا چاہیے، وہ صرف تمہاری محبت اور پیار چاہتا ہے۔ اے دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، ذرا سوچو کہ وہ یہ نعمت ہے جس نعمت کے جانے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں رضا رب رضا الوالد سخط الرب سخط الوالد، جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس کے لیے اللہ راضی ہے اور اس کے لیے جنت ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس کے لیے دوزخ ہے۔ میرے نوجوانوں اور تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر ماں باپ ہے ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، محبت کریں۔ یقیناً یہ دنیا ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھا ملنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی اس کی سزا بعض اوقات مل جاتی ہے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی۔ اسی لیے گزارش ہے کہ اس نعمت کا خاص خیال رکھیں، اور جب انسان ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے تو وہ اللہ رسول کا بھی وفادار ہوتا ہے، اللہ رسول کی عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی آ کر اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کہتے ہیں۔ دوستان محترم، میں ماں کی شان میں 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، پیشگی میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے خدا نے ماں کو وہ عظمت کمال دی، میرے خدا نے ماں کو وہ عظمت کمال دی، میرے خدا نے ماں کو وہ عظمت کمال دی، جنت اٹھا کے ماں کے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، میرے خدا نے ماں کو وہ عظمت کمال دی۔ وقت ہو چکا۔